अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम हस्बे वादा आपके लिए लाए हैं मायानाज राइटर फरवा खालिद का एक शाहकार नावल जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 1। तो देर किस बात की, चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नावल की तरफ। रात का दूसरा पहर चल रहा था। हर सू हूँ का आलम छाया हुआ था। तारीकी और गहरी खामोशी चारों ओर डेरा डालकर बैठी हुई थी। सड़कें, गलियां, तमाम जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। दूर दूर तक किसी ज़ीरूह का नामो निशान तक नहीं था। वहीं एक तरफ पूरी शान से खड़ा सियाह बंगला, जो बज़ाहिर देखने में इसी माहौल का हिस्सा लग रहा था, मगर उस बड़े से बंगले का एक खुफिया हिस्सा ऐसा भी था जहां इस वक्त ब्राउन वर्दी में मलबूस अफराद बंदूकें उठाए एक सियाह लिबास मलबूस लकाब पोश के पीछे भाग रहे थे, जो सियाह बंगले की सख्त तरीन सिक्योरिटी तोड़ता अंदर आने का गुनाह कर चुका था। मुसलसल गोलियों की बौछार से बचता बचाता वो खिड़की फलांगने को था जब पीछे आते अफराद ने निहायत फुर्ती से उस पर निशाना दागा था। उस आदमी की बंदूक से निकलने वाली गोली नकाबपोश के बाजू में बेबस होती खिड़की पर उसके हाथों की गिरफ्त कमजोर कर गई थी। मगर ये एक गोली उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो इससे ज्यादा तकलीफ सहने का आदी था। बाजू से निकलते खून और शदीद तकलीफ के बावजूद वो बिना वक्त बर्बाद किए खिड़की से बाहर कूद गया था। बाहर गार्ड्स की पूरी फौज उसे पकड़ने के लिए तैयार थी। इस वक्त गेट पर जाना उसे किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं लगा था और ना ही वो ज़्यादा देर यहाँ रुक सकता था। घने दरख्तों के पीछे छुपे उसने अपने बाजू पर कस कर रुमाल बांधती खून रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में सर्द मुंजमद कर देने वाला तासुर छाया हुआ था। इस काम से फारिग होते उसकी नज़र बंगले की दाएं जानिब वाले कमरों पर पड़ी। किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकी। वो यहाँ आने से पहले इस बंगले के एक एक कोने और कमरों को अच्छी तरह अजबर करके आया था। वो अच्छे से जानता था ये कमरा किसका था। एक सेकंड लगा था उसे फैसला करने में। इससे पहले कि वो आदमी उस तक पहुँचते, वो अपना जख्मी बाजू संभालता उस कमरे के नीचे आन खड़ा हुआ था, जो फर्स्ट फ्लोर पर था। वो अपना दायां बाजू बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था, जिसके बावजूद पलकें झपकने के से चंद सेकंड्स के अंदर ही एक हाथ का सहारा लेते दीवार पर लगे पानी के पाइप की मदद से ऊपर बने कमरे के टेरिस में कूद चुका था, जहां इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी। अंदर मौजूद नफ्स इस वक्त गहरी नींद के मजे लूट रहा था। टेरिस का दरवाज़ा बंद था, जिसका लॉक एक खास ट्रिक से खोलते वो कमरे के अंदर कदम रखता दरवाजे को वापस लॉक कर गया था। इंशा हाथ में पकड़ी किताब सीने से लगाए गहरी नींद में सोई हुई थी। पढ़ते पढ़ते किस वक्त उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला था। बिना लिहाफ के वो बेड पर ऐसे ही सुकड़ी सिमटी सो रही थी जब अपने रूम में किसी के फैलांगने की आवाज़ पर उसकी आंखें खुल गई थीं। वो बिना अपनी जगह से हिले साकत सी वापस आंखें मूंदे ऐसे ही लेटी रही थी। उसका दिल खौफ के मारे सूखे पत्ती की तरह कांपने लगा था। वो ऐसे ही पड़े देखना चाहती थी कि क्या ये सिर्फ उसका वहम था या वाकई कोई रूम के अंदर आया है। मगर उसे इसी तरह पड़े काफ़ी देर गुजर गई थी। जीरो पावर बल्ब की मलगती सी रोशनी में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाई थीं। कमरे में कोई भी नहीं था, ना ही कोई हलचल पैदा हुई थी और ना ही कोई दिखाई दिया था। मगर इंशा के दिल को तसल्ली नहीं हो पा रही थी। कुछ सोचते वो बिस्तर से निकलती बेड से उठ आई। पूरे कमरे का गहरी जांचती निगाहों से जायजा लेती वो जैसे ही टेरेस के दरवाजे के करीब पहुंची, साइड पर पर्दे के पीछे छुपे खड़े वजूद ने निहायत ही फुर्ती का मुजाहरा करते उसकी कमर में हाथ डालते उसे खींचकर अपनी शिकंजे में लेते भारी हथेली उसके मुंह पर जमा दी थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसने इंशा को चिल्लाने का मौका तक नहीं दिया था। वो मुकाबिल की मजबूत कैद में फड़फड़ा कर रह गई थी। उसने अपने कांपते लरजते नाजुक हाथों से उसे खुद से दूर करना चाहा था,
مگر مقابل اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگائے کھڑا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے انشا کو اپنا وہ حصہ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس اچانک نازل ہوئی آفتاب پر وہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو تمہاری گردن اڑانے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ بنا کوئی ہوشیاری کے میرے ساتھ تعاون کرو۔ سرد و سپاٹ منجمد کرتا لہجہ انشا کا خون خشک کر گیا تھا۔ اسے اپنی شہرت پر کسی نکیلی شے کا گمان ہوا تو وہ خوف سے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ ساکت سی اپنی کمزور سی مزاحمت بھی ترک کر چکی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب کندھے پر آدھے سے زیادہ جھکا ہوا تھا، مگر انشا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گردن موڑ کر اس کا چہرہ ہی دیکھ لیتی۔ اسے اچھی طرح دھمکاتے وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا گیا تھا، مگر کمر پر ابھی بھی گرفت ہنوز تھی، جس کی سختی انشا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ بنگلے کی اتنی سیکیورٹی کے باوجود کسی شخص کا یوں اندر آنا عام بات نہیں تھی۔ ڈھیروں کی تعداد میں موجود گارڈز کو چکمہ دے کر یہاں تک پہنچا شخص انشا کی نگاہ میں کوئی معمولی دشمن تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس وقت کوئی مزاحمت کر کے خود کو نقصان پہنچانے سے بہتر انشا کو چپ چاپ اس کی بات ماننا ہی لگی تھی۔ وہ شخص انشا کے پلٹنے سے پہلے ہی واپس اپنے چہرے پر نقاب چڑھا چکا تھا، اور ساتھ ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اب اپنے زخمی بازو کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کی تکلیف لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ مسلسل بازو کو حرکت دینے کی وجہ سے بازو کافی سوج چکا تھا، کیونکہ گولی ابھی بازو کے اندر ہی تھی۔ کمرے کے پردے ٹھیک کر کے لائٹ آن کرو، روشنی باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ نقاب پوش سرد لہجے میں اس پر حکم صادق کرتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ انشا ایک بے بس نگاہ اس کے لمبے چوڑے مضبوط وجود پر ڈالتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس شخص سے مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بند کھڑکیوں کے آگے دبیز بھاری پردے ٹھیک کرتی لائٹ آن کر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلکیں اٹھا کر اپنے بیڈ پر براجمان شخص کی جانب دیکھا، اس کا دل کانپ اٹھا تھا، کیونکہ مقابل کے بازو پر موجود گہرا زخم اسے بہت ہی خوفناک محسوس ہوا تھا۔ سیاہ شرٹ اور جینس میں ملبوس چہرے کو پوری طرح نقاب میں چھپائے اپنے بیڈ پر بیٹھے اجنبی سے اسے اس وقت بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے روم کے باہر گارڈز کا پہرا تھا، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ بے بسی کی بات ہی یہی تھی کہ وہ ان سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی، جبکہ وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا اپنے کندھے سے چھوٹا سا دستی بیگ اتار کر بڑے ہی سکون سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے بنا انشا کی پرواہ کیے سب سے پہلے اپنی خون آلود شرٹ کو وجود سے جدا کیا تھا۔ اس کا جائزہ لیتی انشا فوراً جذبت ہوتی نگاہیں زمین میں گاڑ گئی تھی، مگر نقاب پوش کی توجہ اس پر بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس ٹائم کم تھا، اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ کوئی بھی باہر سے آ کر انشا کا کمرہ چیک کر سکتا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے لیکوڈ نما دوا کا پیکٹ نکال کر اس نے سب سے پہلے روئی کی مدد سے زخم کو اچھی طرح صاف کیا تھا۔ بیگ سے سرجیکل آلہ نکالتے اس نے پہلے ایک گولی اپنے اوپر لانے کے لیے اپنے بازو میں سرنج لگائی تھی، اور بنا ذرا بھی دیر کیے ہاتھ سے گولی کے سوراخ کے ارد گرد دباؤ ڈالتے اس نے آلے کی مدد سے سوراخ سے ہلکی سی نمایاں ہوتی گولی کو باہر کھینچ لیا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچے اس نے منہ سے درد سے نکلتی کرہ کو دبایا تھا۔ تکلیف کے زیر اثر اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ضبط سے لال ہوتی آنکھوں میں اس کی شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ انشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کسی شخص کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہی تھی۔ گولی نکالتے ہی اس شخص کے بازو سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا تھا، جس پر بیگ سے نکال کر کوئی لیکوڈ چھڑک کر اس نے زخم کا سوراخ بند کیا تھا، اور اوپر سرجیکل ٹیپ باندھتے زخم پر پوری طرح بینڈیج کرتے وہ اپنی سیاہ شرٹ بھی اوپر باندھ گیا تھا۔ یہ سب کرتے وہ کس قدر اذیت سے گزرا تھا، یہ شاید وہ اور اس کا رب ہی جانتے تھے۔ اس وقت وہ سیاہ بنیان میں ملبوس تھا، جس میں سے اس کے کثرتی کندھے اور سینہ نمایاں تھا۔ اس بات کا خیال آتے ہی انشا کی نظریں ایک بار پھر جھک گئی تھیں۔ وہ اپنی ساری چیزیں بیگ میں ڈالتا اب کی بار فاصلے پر خوف و ہراس سے کپ کپاتے
لال چہرہ لیے کھڑی انشا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ سب صاف کرو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں پر آیا تھا۔ نقاب پوش بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آتا دھونس بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس پر حکم ایسے چلا رہا تھا جیسے یہاں کا مالک وہی ہو، لیکن اس وقت انشا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ بیڈ کی چادر پوری طرح خون سے بھری پڑی تھی۔ انشا بنا اس کی بات کا کوئی جواب دیے سر جھکا گئی۔ اس کا جواب نہ دینے پر نقاب پوش کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسی سرد و سپاٹ لہجے میں انشا کو دوبارہ مخاطب کرتے وہ اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، مگر اس سوال کا جواب دینا بھی شاید انشا کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آنسو پیتی کھڑی رہی تھی۔ مقابل نے الجھی غسیلی نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کا عجیب و غریب رد عمل دیکھا تھا۔ وہ اس سے اتنی خوفزدہ بھی لگ رہی تھی، وہیں اس کے کسی سوال کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں تھی۔ لائٹ پیرٹ سوٹ میں نازک سراپے کو بڑے سے دوپٹے میں چھپائے وہ ڈھیلی سی کی گئی پونی میں سے نکلی لٹوں کو بار بار ہاتھ سے کانوں کے پیچھے اڑستے اس نقاب پوش کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، تمہیں سنائی نہیں دے رہی میری بات؟ اگلے ہی لمحے وہ اسے کلائی سے دبوچ کر اپنے قریب کرتے دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ اسے اپنی ایک بار کہی بات دوبارہ ریپیٹ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ انشا نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں اور گلے کی جانب اشارہ کرتے جو بات اشارتاً اسے کہی تھی، سامنے کھڑے شخص کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے شوق میں چلا گیا تھا۔ یہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی؟ مقابل نے ترحم آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو بظاہر بالکل پرفیکٹ ایک انتہائی حسین لڑکی تھی۔ کوئی اسے پہلی نظر میں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بولنے کی نعمت سے محروم ہے۔ وہ فوراً انشا کی نازک کلائی اپنی سخت گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ ایک اجنبی کے کمرے میں گھس جانے کے باوجود وہ بے حد خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی اتنی خاموش کیوں کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہنے کے بعد اس پر ایک گہری خاموش نظر ڈالتا جس راستے سے آیا تھا وہیں سے نکل گیا۔ اس کی آخری نگاہ میں کچھ ایسا تھا کہ انشا اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ بھیجے اڑا دو ان سب کے، میں نے انہیں یہاں سونے اور کھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود کوئی شخص تہ خانے تک جا پہنچا، اور پھر حد تو اس بات کی ہوئی کہ تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا وہ صحیح سلامت وہاں سے نکل بھی گیا۔ شبیر خان اپنے خاص آدمیوں کو بلائے رات کو ہوئے واقعے پر ان پر بری طرح برس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کا سر دھڑ سے جدا کر دے۔ اس کا یہ بنگلہ اس کا اب تک کا سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا، مگر وہ بھی اب دشمنوں کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ یہ اس کے لیے کافی خطرے کی بات تھی۔ اسے آج کے آج ہی اسمگل کیا سارا سامان یہاں سے کسی خاص مقام پر شفٹ کرنا تھا۔ اس شخص کو گولی لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ یہاں سے نکل گیا۔ یہ کافی تعجب کی بات ہے کہ گولی لگنے کے باوجود ایک جگہ کے علاوہ کہیں پر خون کے دھبے ہیں ہی نہیں، نہ گیٹ کے قریب کہیں نہ ہی دیوار پر۔ میں CCTV فوٹیج چیک کروا چکا ہوں جس دوران وہ بنگلے میں رہا۔ اتنی دیر میں کیمرے پر کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا کیونکہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم پہلے سے ہی ہیک کر لیا گیا تھا۔ بابر شبیر کے قریب صوفے پر براجمان ہوتا پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ جو کچھ کل رات ہوا تھا اسے وہ کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہاں ریڈ پڑ جائے ہمیں اس سے پہلے ہی سارا سامان کسی محفوظ ٹھکانے پر منتقل کرنا ہوگا۔ اس سب کا یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پکڑے جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ شبیر خان نے اس کی بات پر رضامندی دیتے اگلا حکم صادر کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں چھائی ہوئی تھیں۔ حاتم ولا میں اس وقت حسب معمول ادھم مچا ہوا تھا۔ ینگ پارٹی ڈرائنگ روم میں جمع 2 دنوں بعد ہونے والی شادی کی تقریب کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ کوئی اپنے ڈریسز، ہیئر سٹائل اور میک اپ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا تو وہیں کسی کو ڈانس پریکٹس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ہر طرف خوشیوں اور رنگوں کا جہاں آباد تھا۔
کچھ فاصلے پر اپنی بہوؤں کے ساتھ برجمان زینت بیگم نہ جانے کتنی بار ان کی بلائیں لے چکی تھیں۔ ان کے سارے بچے آج اپنی ساری مصروفیات ترک کرتے وہاں جمع ہوئے تھے اور ایک ہفتے تک اس رونق میلے نے ایسے ہی جاری رہنا تھا۔ زینت بیگم کے بڑے پوتے زیغم کی شادی ان کی بہن کی پوتی سے ہو رہی تھی۔ خاندان کے باقی لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ہر طرف خوشیوں سے جگمگاتے چہرے ہی نظر آتے تھے، مگر اس سب کے باوجود کہیں ایک کمی سی تھی جو گھر کے ہر فرد کو کھٹک رہی تھی، اور وہ کمی تھی گھر کے سب سے لاڈلے سپوت واہبان کے اس اہم ترین موقع پر موجود نہ ہونے کی۔ ہر آہٹ پر سب کی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھتی تھیں، مگر واہبان کو نہ پا کر پھر ویسے ہی مایوس لوٹ آتی تھیں۔ واہبان اور زیغم صرف فرسٹ کزن ہی نہیں، بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ اسی وجہ سے زیغم کو واہبان کی کمی سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ واہبان پچھلے 2 سال سے اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں انگلینڈ میں قیام پذیر تھا۔ اسے کئی بار گھر والوں نے واپس آنے کا کہا تھا، مگر وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے ہی آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے مسلسل انکار اور یوں دوری برتنے کی وجہ سے گھر کے بڑے اس سے کافی ناراض تھے۔ ولا میں پوری طرح تاثیر صاحب اور ان کی بیگم زینت بی بی کا ہی حکم چلتا تھا۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کسی کی جرأت نہیں تھی ان دونوں کی ذرا سی بات بھی ٹالنے کی۔ پورے خاندان میں ایک واہبان ہی تھا جو ہمیشہ اپنی منمانی کرتا آیا تھا۔ واہبان پیدائش کے وقت بہت زیادہ کمزور تھا۔ وہ بچپن میں بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سب گھر والے حد سے زیادہ کیئر کرتے تھے۔ اسے ہمیشہ سب سے زیادہ لاڈ پیار ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باقی سب کی طرح ڈرتا نہیں تھا اور بلا جھجک کوئی بھی بات اپنے دادا دادی کے سامنے کہہ جاتا تھا۔ اور سب سے اہم بات بھی یہی تھی کہ وہ دونوں جو کبھی اپنے کسی حکم کے جواب میں انکار سننے کے عادی نہیں تھے، واہبان کو یہ چھوٹ دے گئے تھے۔ اکثر باقی سب بھی اسی کی مدد لے کر اپنی باتیں منوا رہے ہوتے تھے۔ زینت بیگم نے اپنی اولادوں میں جائیداد کا کوئی بٹوارا نہیں کیا تھا۔ وہ سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی گھر میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ہمیشہ ان کے سب بچوں نے ان کی اس خواہش کا احترام بھی کیا تھا، سوائے واہبان کے۔ واہبان باہر پڑھنے جانا چاہتا تھا، جو سنتے ہی زینت بیگم اور تاثیر صاحب نے انکار کر دیا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، ان کو راضی کر کے ہی رہا تھا۔ زینت بیگم نے صرف 1 سال کی اجازت دی تھی، مگر واہبان کو اب 2 سال سے بھی اوپر ہو چکا تھا۔ وہ اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ گھر کے بڑوں نے اس سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کی فون کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی، مگر زیغم اور باقی سب سے اس کی خیر خیریت ہر روز فون کروا کر دریافت کی جاتی تھی۔ واہبان بھائی آ جاتے تو کتنا مزہ آتا۔ وہ سب ڈانس پریکٹس سے تھک کر واپس صوفوں پر براجمان ہوئے تو عروج ابتہاج کو مس کرتے افسردگی سے بولی۔ گو کہ واہبان تھوڑی روبدار پرسنالٹی کا مالک تھا، مگر پھر بھی اس کی موجودگی میں گھر کا ماحول بہت مزے کا بن جاتا تھا۔ زیغم، تو اس دن بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا کہ واہبان تیری شادی میں ضرور آئے گا، تو اب اچانک کیا ہوا؟ عاصم زیغم کی اتری شکل دیکھ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ کہا تھا اس نے آئے گا، مگر اب انکار کر دیا۔ کوئی مجبوری ہوگی اس کی، کوئی بات نہیں۔ زیغم اندر سے کافی افسردہ اور واہبان پر شدید غصے کا شکار تھا، مگر بظاہر اس نے نارمل انداز میں ہی جواب دے کر واہبان کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ ان کی دوستی ایسی ہی تھی، آپس میں چاہے جتنا بھی لڑتے جھگڑتے رہتے، مگر کسی اور کے سامنے ایک دوسرے کا دفاع ہی کرتے تھے۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے، کہیں واہبان بھائی نے وہاں کوئی شادی وادی تو نہیں کر رکھی کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ رانیہ چپس کھاتے پرسوچ لہجے میں بولی تھی۔ تم تو بس فضول ہی بولنا، واہبان بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ جتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ وہ ہیں، گوریاں ان پر فدا ہوں گی، وہ گوریوں پر بالکل بھی نہیں۔ اور جتنی اعلیٰ ان کی پسند اور اونچی ناک ہے، ان کے معیار کی لڑکی اس دنیا میں ملنا تو ناممکن سی بات ہے۔ تائی جان پچھلے 2 سالوں سے ملک کی آدھی لڑکیاں تو دکھا چکی ہوں گی انہیں، مگر ہر لڑکی کو جس اطمینان سے ریجیکٹ کیا ہے نا انہوں نے، میں نے وہیں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس جنم میں تو انہوں نے کنوارا ہی رہنا ہے۔ نائلہ رانیہ کو روک دی
تفصیل سے وہابان کی اکڑو اور لڑکیوں سے دور بھاگنے والی نیچر سب پر واضح کر گئی تھی۔ پھر تو اللہ تائی جان کو صبر ہی عطا کرے، بیچاری کا اکلوتا بیٹا ہے، نہ جانے کتنے خواب دیکھ رکھے ہوں گے اپنی بہو کے حوالے سے۔ عروج بھی سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، اچھا پلیز اب تم لوگ وہابان کی امائیں بننے کی کوشش مت کرو، ان کی اپنی سگی ماں ان کو ہینڈل کر لیں گی۔ پہلے اچھے سے ڈانس پریکٹس کی تیاری کر لو، زیغم بھائی کے سسرال والے کافی ایڈوانس ہیں، ایسا نہ ہو ہماری ناک ہی کٹ جائے ان کے سامنے۔ خضر ان سب پر طنز کرتا فی الحال اصل ٹینشن والی بات کی جانب کھینچ لایا تھا۔ ہاں میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں تیری ڈانس پریکٹس کو لے کر یہ ٹینشن، تجھے اس خاندان کی لڑکیوں کو جو امپریس کرنا ہے۔ عاصم اسے لتاڑنے سے باز نہیں آیا تھا، جو انہیں اپنے ساتھ پچھلے 3 گھنٹوں سے ذلیل کیے ہوئے تھا، جبکہ باقی سب خضر کی بات پر سر ہلاتے دوبارہ پریکٹس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نشی میری جان، 2 دن سے کالج کیوں نہیں جا رہی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اسمارا بیگم ساڑی کا پلو سنبھالتی انشا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو بیڈ پر اپنے گرد کتابیں پھیلائے زور و شور سے کچھ دنوں بعد ہونے والے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی۔ ماں کو دیکھ کر ہولے سے مسکراتے اپنے قریب ان کے لیے جگہ بنائی تھی، جبکہ ہاتھوں کی انگلیوں سے مخصوص اشارے کرتے انہیں پیپرز کی تیاری کے لیے چھٹیاں کرنے کا بتایا تھا، جس کے جواب میں اسمارا بیگم اس کا ماتھا چومتی اس کے برابر آن بیٹھی تھی۔ لگتا ہے میرے بچے کا اس سیمسٹر میں بھی ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے۔ انشا کے سامنے کھلے نوٹس اور لائبریری کی موٹی موٹی بکس دیکھ کر وہ محبت باش لہجے میں مخاطب ہوئی تھی، جبکہ ان کی نگاہیں اپنی بیٹی کے سادگی بھرے بے رویا حسن پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال پوری کمر پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اسمارا کو وہ معصوم سی پری پیکر اس شاطر دنیا کے لیے بالکل مس فٹ لگتی تھی۔ انشا جتنی نازک اور معصوم بظاہر نظر آتی تھی، اس کا دل اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ نازک تھا۔ اسمارا بیگم اب اکثر اس کے حوالے سے پریشان رہنے لگی تھیں۔ انشا نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلاتے ان کے سوال کا جواب دیا تھا، جب اس کی نظر ان کی داہنی کلائی پر بنے زخم پر پڑی تھی۔ انشا ہاتھ میں پکڑا پین وہیں پھینکتی فکر مندی سے ان کی کلائی دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی فکر پر اسمارا بیگم شرمسار ہوئی تھیں۔ ان کے زخم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سے اس کا ریزن پوچھا تھا۔ بے دہانی میں کانچ لگ گیا تھا۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے گڑیا، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، اسمارا بیگم بیٹی سے نظر چراتے جواب دے گئی تھیں۔ ان کی بات سمجھتے انشا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ان کی ہر بات مان جاتی تھی، چاہے وہ دل سے اس پر پوری طرح مطمئن ہو یا نہ ہو۔ اچانک کسی بات کا خیال آتے انشا نے ان سے اس رات ہوئی فائرنگ کے بارے میں پوچھا تھا۔ دانستہ طور پر وہ کسی اجنبی کے اپنے روم میں آنے والی بات چھپا گئی تھی، شاید وہ اپنی ماں کو اپنی وجہ سے ذرا سا بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات تو وہی جانتی تھی کہ کیسے زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اتنی بڑی بیڈ شیٹ اور کارپٹ پر لگے خون کے دھبے صاف کیے تھے۔ ہمیشہ اس کے گرد نوکروں کی اتنی فوج رہی تھی کہ اسے ہل کر پانی پینے کی عادت بھی نہیں تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی ہر چیز تیار کر دی جاتی تھی۔ اسے گھریلو کام کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کر نہ جانے کتنی مشکلوں سے اس نے وہ سب دھویا تھا۔ یہ سب اس نے اس اجنبی کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عجیب و غریب انکوائری سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ ہاں، وہ گارڈز میں سے ہی کسی سے غلطی سے گولی چل گئی تھی۔ اسمارا بیگم نے نظریں چراتے اپنی بیٹی سے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کے معصوم ذہن کو کسی بھی ایسی ویسی سوچ میں الجھانا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کی بات کے جواب میں انشا نے حسب عادت اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آج زیغم کی مہندی کا فنکشن تھا۔ پورے ولا کو برقی قمقموں اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فنکشن کا انتظام زینت بیگم اور تاثیر صاحب کی خواہش کے مطابق ولا کے بڑے سے صحن میں ہی کیا گیا تھا۔ انہیں یہ آج کل کا چلتا میرج ہال میں شادیاں کی جانے کا فیشن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ یہ خوشیاں اپنے گھر میں ہی منانے کے حق میں تھے۔ پہلے دلہن والوں نے زیغم کو مہندی لگانے یہاں آنا تھا، جبکہ اس سے کچھ دیر بعد دولہا والوں نے دلہن کو مہندی لگانے جانا تھا۔ ان کے خاندان میں یہی رواج تھا۔
زیغم کی سسرال سے مہندی آ چکی تھی۔ ینگ پارٹی فل مستی کے موڈ میں ڈھول کی تھاپ پر لڈی اور بھنگڑا ڈالنے میں مگن تھی، جبکہ ساری خواتین اسٹیج پر زیغم کو مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ مہندی کی بھینی بھینی خوشبوؤں اور قہقہوں کی آوازیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ جب اسٹیج سے اترتے رانیہ کی نظر پھولوں سے سجے انٹرنس سے اندر داخل ہوتے وہاں پر پڑی تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں اس کے منہ سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس ٹائم ڈھول نہ بجنے کی وجہ سے اس کی چیخ باقی سب کی سماعتوں تک بھی بآسانی پہنچ چکی تھی۔ رانیہ، کیا ہوا؟ فضیلہ بیگم فکر مند سی رانیہ کے قریب آئی تھیں، جبکہ باقی سب نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں انٹرنس کی جانب دیکھا، وہاں کھڑے وہبان کو دیکھ کر پل بھر کو سب شاک ہوئے تھے۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، احمری لبوں پر بھرپور مسکراہٹ سجائے کھڑا ان سب کو محبت باش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سرپرائز کے جواب میں سب سے جس ریاکشن کی توقع رکھتا تھا، یہ سب اسی کے مطابق ہی تھا۔ اس کے سچ میں وہاں ہونے کا یقین کرتے سب سے پہلے زیغم ہی اس کی جانب بڑھا تھا اور گرم جوشی سے اسے بغل لیے ہوا تھا۔ زینت بیگم کے دل کا ایک کونا جو وہبان کی وجہ سے اداس تھا، اس وقت اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ ساری ناراضگی بھولتی کھل کر مسکراتی تھیں۔ ان کا لاڈلا بھی اس وقت خاندان کے بیچ آ کر ہر کمی پوری کر گیا تھا۔ وہبان زیغم سے ملتا سب سے پہلے زینت بیگم کے پاس گیا تھا۔ وہ جو دل میں اسے سخت ناراضگی دکھانے کا سوچے بیٹھی تھیں، اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا انہیں اس کی پھیلی مضبوط باہوں میں سمانے کا۔ اس کے سینے سے لگتے وہ اس کی پچھلے 2 سال کی جدائی کی تکلیف بھی بھول چکی تھیں۔ وہبان باری باری سب سے ملتا، ان سب کے گلے دھوتا، اب کبھی ان سے دور نہ جانے کا وعدہ کر گیا تھا۔ پورے 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر ان سب کو ایک ساتھ خوش و خرم دیکھ کر وہبان کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گھنے درختوں بھرے جنگل میں اس وقت گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جہاں سے جانوروں کی آتی عجیب و غریب آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ یہ جگہ ہر اعتبار سے بہت ہی خطرناک مانی جاتی تھی۔ جس جگہ پر جانے کا تصور لوگ دن کے اجالے میں بھی نہیں کرتے تھے، وہاں رات کے آخری پہر کوئی وجود خاردار جھاڑیوں سے گزرتا بے خوف و خطر گھنے جنگل کے وسیع حصے کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس موجود خطرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا فوکس صرف اور صرف اپنی ٹارگٹ پر تھا، جسے اس نے ہر حال میں آج ختم کرنا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ مسلسل بھاگنے کے بعد اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ ایک درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ سر ٹکاتے خود کو کچھ حد تک نارمل کیا تھا۔ پیچھے پہنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی تھی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کی ٹانگوں میں مزید بھاگنے کی سکت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یہاں رک کر اپنا 1 منٹ ضائع کیا تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے اسے اب پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگنا تھا۔ اگلے چند سیکنڈز میں نقاب منہ پر چڑھاتے اس نے واپس اپنی منزل کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہبان، بہت لکی ہو تم، دادا اور دادی جان نے اتنے آرام سے معاف کر دیا تمہیں، ورنہ وہ دونوں جس قدر غصہ تھے تم پر، مجھے تو لگا تھا تمہیں گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ زیغم اسٹیج پر اپنے برابر میں بیٹھے وہبان کو دیکھتے مسکرا کر بولا تھا، جو پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند جسامت کا مالک اور وجاہت کا شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔ خاندان کی اکثر لڑکیاں اور ان کی اماؤں کی نظر وہبان سے ہٹنا مشکل ہو رہی تھی۔ یہ اس لیے بچ گئے کیونکہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ بڑوں کی سب سے بڑی ٹینشن ہی یہی تھی کہ کہیں بھیا کے پاکستان واپس نہ آنے کا ریزن کوئی گوری میم نہ ہو۔ بھیا، کیا واقعی آپ کو وہاں کوئی پسند نہیں آئی؟ فواد کی زبان پر بھی کھجلی ہوئی تھی، مگر جواب میں ابتہاج کی جانب سے ملنے والی گھوری پر زبان کو بریک لگاتا فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ باقی سب کے شریر دماغوں میں بھی یہی سوال تھا، مگر وہبان اپنے ساتھ کم ہی کسی کو فری ہونے کی اجازت دیتا تھا، اس لیے وہ سب بہت سی باتیں پوچھنے کی وجہ سے پیٹ میں اٹھتے درد کو دبائے خاموش ہی بیٹھے تھے۔ وہ دونوں میری لائف کی بہت پیاری ہستیاں ہیں اور مجھے بے پناہ عزیز بھی ہیں۔ ان کو منانا میرے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ میری دوری کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے۔
مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر ساری ناراضگی بھول جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور رہی کسی گوری کو لانے کی بات، تو تمہارا یہ شوق میں یہاں رہتے ہی پورا کر دوں گا۔ وہبان نے زیغم کی بات کا جواب دیتے آخر میں طنز بھری نظروں سے عاطف کی جانب دیکھتے اسے بھی لتاڑ دیا تھا۔ یہ اچانک ان سب کو کیا ہوا؟ یہ کیوں ادھر آ رہی ہیں؟ زیغم نے حیرت بھری نگاہوں سے گروپس کی شکل میں اسٹیج کی جانب آتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ باقی سب ان کے اسٹیج پر آنے کا ریزن سمجھتے وہبان کی جانب دیکھ کر شریر انداز سے مسکرا دیے تھے۔ تم لگواؤ اپنی سالیوں سے مہندی۔ میں آنے کی تیاری میں پچھلے 2 راتوں سے سو نہیں پایا، اب آرام کرنا چاہوں گا۔ وہبان بڑے سے آرام سے ان سب کے درمیان سے اٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زیغم سارا معاملہ سمجھتا اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ ظاہری طور پر وہبان بہت بدل چکا تھا، مگر اس کا لڑکیوں سے دوری اختیار کرنے کی عادت آج بھی ویسی ہی تھی۔ اسے اپنی منزل کی جانب بھاگتے مزید آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، جب اس کی نظر گھنے درختوں کے درمیان بنے جھوپڑی نما گھر پر پڑی تھی۔ اس کی ذہین آنکھوں میں ایک چمک سی واضح ہوئی تھی۔ ارد گرد کا گہری زیرک نگاہوں سے جائزہ لیتے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ آگے پیش آنے والے خطرے سے واقف ہوتے جینز کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس نے پہلے ہی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ جھاڑیوں کی اوڑ میں ہوتے بنا کسی قسم کی آہٹ پیدا کیے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اب آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ آپ کو سانسوں میں بسا ہے تیرا نام کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے نا، فل آف ایڈونچر اور سسپینس۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔